बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, जुर्म की दुनिया के आज एक ऐसे मोहरे के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा जिसकी उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन उसके काम बहुत बड़े बड़े थे। उसके काम ऐसे थे कि चंद माह के दौरान ही उसने लाहौर शहर में अपनी एक धाक बिठा ली थी। लाहौर शहर के बड़े बड़े तगड़े पुलिस अफसरान, डेरेदार, रस्सागीर और बदमाश जो थे, उनके जहनों पर उसका नाम नक्श हो चुका था। कत्ल, डकैती, अगवा, भत्ताखोरी और इक़दाम कत्ल की उसकी वारदातें इतनी खौफनाक थीं कि शहर के बहुत बड़े बड़े तगड़े लोग उससे खौफ खाना शुरू हो गए थे। उसके खौफ का आलम यह था कि उस दौर का उसका एक मुखालिफ, जो उस दौर में वन मैन शो हुआ करता था, लाहौर शहर का सबसे ताकतवर तरीन स्टूडेंट लीडर अरशद अमीन, वो उसके खौफ की वजह से जेल में जाकर बैठ गया। उसकी वजह से वो अपनी ज़मानत नहीं करवा रहा था। उसे खौफ था कि उसका जो बदतरीन मुखालिफ है आतिफ चौधरी, वो इस नौजवान का साथी है, कहीं ये मिलकर मुझे कत्ल ना कर दें। इस वजह से उसने अपनी ज़मानत भी नहीं करवाई और काफ़ी देर वो जेल के अंदर रहा। ये नौजवान, इसको ज़िंदगी ने ज़्यादा मोहलत नहीं दी। बहुत कम उम्र में ही ये पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया और अपने अंजाम तक जा पहुंचा। मैं बात कर रहा हूं उस दौर के जो टॉप 10 मशहूर इश्तिहारी कह लें, स्टूडेंट लीडर कह लें, बदमाश कह लें, और जुर्म की दुनिया में जिसका बड़ा नाम हुआ करता था, आतिफ चौधरी की बात कर रहा हूं मैं। ये नौजवान जिसके बारे में मैंने आपसे शेयर करना है, ये आतिफ चौधरी का जिगरी यार हुआ करता था। उसका नाम असद प्रिंस था। असद प्रिंस पीर गाजी रोड इछरे का रिहायशी था। वहाँ पर इब्तदाई तालीम उसने मुकामी स्कूल से हासिल की। उसके बाद एमए कॉलेज में दाखिला ले लिया उसने। इसके बारे में इसके जो वाकफ़ान हाल हैं वो बताते हैं कि ये बचपन से ही बहुत गुस्से वाला और लड़ाका तबीयत का था। बोलने में इंतहाई धीमा था, इंतहाई धीमे तरीके से गुफ्तगू करता था, बड़ा नरम लहजा था, लेकिन गुस्से का इतना तेज़ था कि अपने सामने दुश्मन जो मुखालिफ होता था, उस पर किसी किस्म का भी जुल्म करने में कमी नहीं करता था। 18-19 साल की उम्र में इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। इसका जो पहला जुर्म था, वो बताते हैं कि एमए कॉलेज से मुल्का रिवाज गार्डन का एक इलाका था, वहाँ पर एक लैंग्वेज सेंटर था। उस लैंग्वेज सेंटर में एक लड़की पढ़ा करती थी। उस लड़की का इस पर दिल आ गया, इसका दिल उस लड़की पर आ गया, और ये उस लड़की से कहते हैं कि ये उसकी दोस्त भी थी और ये उससे इश्क किया करता था। उस लड़की को एक नौजवान जाहिद जो वहीं पर पढ़ा करता था, वो तंग करता था, वो उसको छेड़ता था। समझाने पर भी वो बाज ना आया तो इसने उसको फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया। इस फायरिंग वाले मुकदमे में वो गिरफ्तार होकर असद प्रिंस जेल चला जाता है। आपको मैं बताऊं कि इससे पहले आतिफ चौधरी का और असद प्रिंस का ताल्लुक नहीं था, उनकी दोस्ती नहीं थी। आतिफ चौधरी ने इस वकूए से कुछ अर्सा पहले एक वकूआ किया था कि एमए कॉलेज के बाहर एक फायरिंग हुई थी, जिसमें राना इम्तियाज़ के साथ उसकी क्रॉस फायरिंग हुई थी आतिफ चौधरी की, और उस क्रॉस फायरिंग में कोई 8 से 10 लोग ज़ख्मी भी हुए थे। ज़ख्मी होने वालों में एमए कॉलेज के एक वो चपड़ासी मीर ज़मान, कोई लेबॉर्ट्री वाला, कोई राहगीर, इस तरह से लोग ज़ख्मी हुए थे। ये लोग अस्पताल में इलाज मुआवजा करवा रहे थे, तो उस दौर के जो हमारे सियासी रहनुमा, जो कई मरतबा हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, वो रूटीन में कॉलेज के विज़िट के लिए उस हॉस्पिटल के विज़िट के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर ये ज़ख्मी भी वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर ही वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ज़ख्मियों की इयादत कर रहे होते हैं, तो ये मीर ज़मान और जो लेबॉर्ट्री के लोग होते हैं, जो ज़ख्मी होकर वहाँ पहुँचते हैं, उनकी भी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ इयादत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ? तो वो फिर सारा वाक़या बयान करते हैं कि इस तरह से एक बदमाश, एक गुंडा जो ख़ुद को स्टूडेंट लीडर कहता है, आतिफ चौधरी, उसने फायरिंग की है और हमें 8-10 लोगों को ज़ख्मी किया है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ वो सारी कहानी उनकी सुनते हैं और सुन के इस वाक़े का नोटिस लेते हैं, और जो मुतलका उस दौर के पुलिस अफसरान होते हैं, उन्हें सख्ती से अहकामात जारी करते हैं कि ये कौन गुंडा बदमाश है, इसको गिरफ़्तार करवाया जाए और इसको जेल में बंद किया जाए। तो पुलिस अफसरान फ़ौरी तौर पर एक्शन लेते हैं। आतिफ चौधरी के गिर्द घेरा तंग होता है और उसको गिरफ़्तार करके जेल भिजवा देते हैं। तो आतिफ चौधरी जेल में होता है। फिर ये असद प्रिंस वाला एक वाक़या होता है।
اسد پرنس بھی گرفتار ہو کے جیل میں جاتا ہے تو وہاں پر عاطف چودھری کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ ملاقات ان کی ایسی ہوتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اچھے اور گہرے دوست بن جاتے ہیں۔ کچھ 4-5 ماہ بعد 6 ماہ بعد اسد پرنس ضمانت پر باہر آ جاتا ہے، جبکہ عاطف چودھری اس کے کچھ عرصے بعد ضمانت سے باہر آتا ہے۔ باہر آ کر ان کا میل ملاپ آپس میں چلتا رہتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کاروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے جو باقی گروہ کے یا گینگ کے جو دوست ہوا کرتے تھے ان میں قابل ذکر آغا نوید کہہ لیں، خالد ہیرا، ایک محبوب خان ہوا کرتا تھا، ندیم پوپا جس کا میں نے اپنا کل ویلاگ کیا تھا جس کے بارے میں، وہ بھی اسد پرنس کا بڑا اچھا اور گہرا دوست بن گیا تھا۔ اور یہ تمام دوستیاں جو ہیں یہ زیادہ تر عاطف چودھری کی وجہ سے ان کی بنی تھی۔ تو یہ ایک گروپ اور یہ ایک گروہ تھا جو شہر میں بدماشی بھی کرتا تھا، ڈکیتیاں بھی کرتا تھا، اغوا بھی کر لینے۔ اور عاطف چودھری اور اس کے بارے میں خاص کر بتاؤں کہ یہ زیادہ تر کار سنیچنگ کی وارداتیں کیا کرتے تھے۔ اور اس دوران اسد پرنس پر جو وقوع اس نے کیے وہ ایک ایم ایس ایف شادرہ ڈگری کالج کا ایک صدر ہوا کرتا تھا میرا خیال سے، نواز جٹ، تو اس کے ساتھ ان کی مخالفت تھی۔ نواز جٹ کو اس نے قتل کیا فائرنگ کر کے۔ نواز جٹ کے قتل میں ندیم پوپے کا بھی نام آ رہا تھا، لیکن اس بارے میں تصدیق نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ سے ایک اور خاندان کا ذکر کیا تھا، لوہاری کا ایک خاندان، منشیات فروش خاندان۔ اس خاندان کی سربراہ بانو بی بی، جو کہ جس پر اور اس کے بیٹوں پر اور دیگر جو اس کے کرندے تھے ان پر کوئی 100 سے زائد منشیات کے مقدمات درج ہیں، اور وہ باقاعدہ ایک رجسٹرڈ منشیات فروش خاندان تھا۔ انہوں نے لاہور شہر میں بے پناہ منشیات فروخت کی، اور اس خاندان کے ساتھ بھی اسد پرنس کا جھگڑا دشمنی تھی۔ ندیم پوپا، کیونکہ یہ سب گینگ اکٹھا تھا، یہ سب دوست ہوا کرتے تھے، اور ان کی اس خاندان سے دشمنی تھی، اور اس بانو بی بی کے ایک بیٹے ریحان عرف نانی خان کو اسد پرنس نے ندیم پوپا کے ساتھ مل کر قتل کیا تھا۔ پولیس پر فائرنگ کرنا اس کا معمول تھا، اس کو جہاں کہیں بھی لگتا پولیس سے آمنا سامنا ہوا ہے، اور ذرا بھر بھی شائبہ ہو کہ پولیس ہم پر حاوی ہونے لگی ہے یا ہم کو پکڑنے لگی ہے یا ہم پر فائرنگ کرنے لگی ہے، تو پھرتیلا اور چست اتنا ہوتا تھا کہ ایک لمحہ نہیں لگاتا تھا، پولیس پر فائر کھول دیتا تھا۔ پولیس مقابلے اس نے کئی کیے لیکن اس میں محفوظ رہا۔ لیکن اس کی سب سے بہترین بات آپ کو ایک بتاؤں جو لوگوں کو اس کی اس وقت پسند تھی، یہ نڈر بہت تھا، اس کو خوف نہیں ہوتا تھا۔ اقدام قتل کی اس کی ایسی ایسی وارداتیں ہیں کہ بس اللہ کا نام لیا جائے، پناہ مانگتے تھے لوگ اس سے۔ ہال روڈ کی ایک بڑی مشہور و معروف شخصیت اس دور کی ہوا کرتی تھی، جوئے کی دنیا میں، سٹے کی دنیا میں اس کا بڑا نام ہوتا تھا، پپو تیلی۔ انہوں نے، اس گینگ نے، اسد پرنس وغیرہ نے پپو تیلی سے جگہ ٹیکس مانگا تھا۔ اس نے جگہ ٹیکس دینے سے انکار کر دیا تھا اور وہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بھی اپنے دور میں اپنے تئیں ایک بڑا نام ہوا کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو ایک بڑا کہہ لیں کہ بدماش سمجھا کرتا تھا، اور وہ ان کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ ایک دفعہ مال روڈ پر آمنا سامنا ہوتا ہے تو یہ اسد پرنس وغیرہ اس پر ایسے فائرنگ کرتے ہیں، اس قدر فائرنگ کرتے ہیں کہ بس ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کسی شادی پر آتش بازی کا نظارہ دیکھنے میں مل رہا ہے۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں کوئی 10-12 لوگ زخمی بھی ہوئے، لیکن پپو تیلی بچ گیا تھا۔ یہ ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ اس کی اسد پرنس کی زندگی کا تھا۔ اسد پرنس نے بہت سے وقوعے کیے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر۔ کار سنیچنگ کا میں آپ کو بتاؤں ماسٹر ہوا کرتے تھے یہ۔ عاطف چودھری کا مخالف، اس دور کا بدترین مخالف، ارشد امین چودھری۔ ارشد امین چودھری وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا جس کے تعلقات ڈائریکٹ اس دور کے وزیر اعظم، اس دور کے وزیر اعلیٰ اور منسٹرز، ریاض فتحانہ کہہ لیں، منظور وٹو کہہ لیں، ان کے ساتھ اس کے تعلقات، حامد ناصر چٹھا، بہت مضبوط تعلقات ہوتے تھے، اور یہ ان سب کا بڑا منظور نظر ہوتا تھا۔ واقفان حال کہتے ہیں کہ دیال سنگھ کالج میں یہ تمام شخصیات اس سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے اور اس کو اپنے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ ارشد امین چودھری بلا شبہ اس دور کا بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا اسٹوڈنٹ لیڈر تھا۔ اس جیسا اسٹوڈنٹ لیڈر نہ کبھی تاریخ میں پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کبھی پیدا ہوگا۔ بہت طاقتور انسان تھا۔
اس کی طاقت کا اندازہ میں آپ اس جگہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر اس کا کیس کسی عدالت میں کسی جج کے پاس لگا ہوا ہے نا، اور ارشد امین نے اس جج کو سفارش کی ہے، تو الٹا اس جج نے ارشد امین کو یہ پیغام بھجوایا کہ تمہارا کام تو ہو جائے گا، ضمانت ہو بھی جائے گی، لیکن بدلے میں مجھے یہاں سے ٹرانسفر کروا کے جو اوپر والی عدالت ہے وہاں پر جج لگوا دیا جائے۔ اس کی طاقت اس قدر ہوا کرتی تھی، تعلقات اس قدر وسیع تھے، اور اس کے کہنے پر کام بھی ہوا کرتے تھے۔ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کام کیا کرتے تھے۔ محمد خان جنیجو غالباً اس دور کے وزیر اعظم تھے، اور وہ بھی اس کے بہت اس کا خیال کیا کرتے تھے، ان کا منظور نظر تھا یہ۔ وہ بڑا نام تھا اس کے پاس اسٹوڈنٹس کی بڑی لمبی چوڑی فوج تھی۔ عاطف چودھری کے ساتھ، اسد پرنس کے ساتھ اس کی مخالفت تھی، اور وہ ان کے کارناموں کی وجہ سے، ان کے جو حملے لوگوں پر تھے، انہوں نے جو کارروائیاں کی ہوئی تھیں، ان کا جو خوف تھا، وہ خود بھی خوف زدہ تھا ان سے۔ کہتے ہیں کہ ارشد امین چودھری پر بھی کافی مقدمات درج تھے، اور بلکہ ایک مقدمے تو اس نے خود سے اس میں ضمانت جو ہے نہیں کروائی، اور جا کر جیل میں بیٹھ گیا تھا، اور جیل میں بیٹھ کر اپنے مخالفین کے متعلق سوچنا شروع کیا، پلاننگ کی کہ ان کے ساتھ کس طرح سے نپٹا جائے۔ اسے خوف تھا کہ اگر میں باہر آزاد پھروں گا تو ان کے لیے آسان ٹارگٹ ہوں گا، یہ مجھ پر اٹیک کریں گے اور میری جان بھی لے سکتے ہیں۔ اسد پرنس کے میں خوف کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کا اس قدر خوف ہوا کرتا تھا۔ اسد پرنس جب جرائم کی دنیا میں اپنا بڑا نام کما چکا، اپنے بڑے بڑے کاموں کی وجہ سے، یہ صرف چند ماہ کے دوران ہی اس نے اپنا نام بنایا۔ 18-19 سال کی عمر میں اس نے جرم کی دنیا میں قدم رکھا، اور کہتے ہیں کہ بس 21-22 سال کی عمر میں اس کا اختتام ہوا۔ اختتام کیسے ہوتا ہے کہ وہ لینگویج سینٹر، جس لینگویج سینٹر کے نوجوان کو، طالب علم کو اس نے گولی ماری تھی، جہاں جو اس پر پہلا مقدمہ درج ہوا تھا، اور اسی لینگویج سینٹر کی جو لڑکی تھی جس کے عشق میں وہ گرفتار تھا، اس کا مالک منصور غالباً اس کا نام تھا پرنسپل کا، اور وہ مالک بھی تھا، اسی نے اسد پرنس کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اس مقدمے میں اسد پرنس کی ضمانت صرف اس بیس پر ہوئی تھی کہ اسد پرنس نے ان کو صلح کے لیے کو پیسے دیے تھے، دوسری پارٹی کو جو نوجوان زخمی ہوا تھا انہیں کوئی اس دور میں کوئی 1,00,000-1,25,000 روپیہ کہتے ہیں کہ دیا تھا، جس بیس پر اسد پرنس کی ضمانت ہوئی تھی اور وہ باہر آیا تھا۔ اسد پرنس کو اس پرنسپل پر غصہ تو بہت تھا، کیونکہ اس کے مقدمے کی تمام تر پیروی اس پرنسپل نے کی تھی۔ یہ کرتے کیا ہیں کہ اس پرنسپل کو ٹیلی فون کال کرتے ہیں، عاطف کے علم میں سارے معاملات ہوتے ہیں، اور عاطف چودھری کے ذریعے اور یہ اسد پرنس دونوں مل کر اس سے بھتہ مانگتے ہیں، اس سے جگہ ٹیکس مانگتے ہیں۔ وہ اڑیل قسم کا پرنسپل تھا، وہ بھی شیر کا بچہ، ان کے آگے جھکا نہیں۔ اس نے ان کے ساتھ ایگری تو کر لیا، لیکن ساتھ ہی پولیس کو بھی اطلاع کی کہ عاطف چودھری اور اسد پرنس وغیرہ نے مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دی ہے اگر میں ان کو جگہ ٹیکس نہیں دوں گا۔ پولیس کے ساتھ ان کے معاملات چلتے رہے، نیگوسیشن جاری رہی ان کے ساتھ بھی، اور پولیس کے ساتھ بھی معاملات وہ ترتیب دیتے رہے کہ کس طرح سے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس دور کے ایک بڑے نامور انسپیکٹر عابد حسین باکسر، پولیس مقابلوں کے حوالے سے ان کا بڑا نام تھا، اور اسی دوران مطلب کہ اس معاملے سے پہلے، اسد پرنس کے پولیس مقابلے سے پہلے، عاطف چودھری کے ساتھ عابد حسین باکسر کے سر راہ سڑکوں پر 4 پولیس مقابلے ہو چکے ہوئے تھے۔ ان چاروں پولیس مقابلوں میں یہ محفوظ رہے تھے، اور وہ مقابلے ایسے تھے کہ وہ دنیا نے دیکھے تھے۔ اب عابد حسین باکسر کو ہی اپوائنٹ کیا گیا، انگیج کیا گیا دوبارہ اسی گینگ کے لیے۔ عابد باکسر جو کہ پہلے ہی ان کے پیچھے تھے، عاطف چودھری وغیرہ کے، وہ اس پرنسپل سے جا کر ملاقات بھی کرتے ہیں، ساری معلومات لیتے ہیں، اور پھر طے کرتے ہیں کہ ان کو بلوایا جائے بھتے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ عابد حسین باکسر جب منصور پرنسپل جو تھے ان کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے، تو اسی دوران عاطف چودھری وغیرہ جو تھے وہ آ گئے تھے بھتہ لینے کے لیے، لیکن کیونکہ پولیس وغیرہ جو تھی پارٹی تھی وہ اس ٹائم تیار نہیں تھی، تو خیر اس پرنسپل نے ان سے بات چیت کر کے ان کو کل کا ٹائم ان سے لے لیا، اور کہا کہ
پیسوں کا بندوبست نہیں ہوا، یا آدھے پیسے میرا خیال شاید دے دیے تھے انہوں نے اور آدھوں کا کل کا ٹائم کر لیا تھا انہوں نے، تو اس طرح سے کوئی بات ہوئی تھی، تو یہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے۔ لیکن بقول ان کا جو ایک ساتھی ہے خالد ہیرا، آصد پرنس اور عاطف چودھری کا، بقول اس کے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم علاقہ غیر میں موجود تھے، وہاں سے ہم بسنت منانے کے لیے لاہور آئے تھے، مفرور تھے، اشتہاری تھے، سارے مختلف کیسز میں زیادہ تر ٹائم ادھر جمرود میں علاقہ غیر میں گزارتے تھے، یہاں پہ آتے واردات کرنی یا اپنا کام کرنا، جو بھی ٹارگٹ تھا پورا کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ وہاں پر سے یہ بسنت منانے کے لیے یہاں پر لاہور آئے تھے، بسنت نائٹ تھی اس دن، اور اس رات کو کال آتی ہے اس پرنسپل کی، منصور کی، وہ ان کو پیغام دیتا ہے کہ جی آپ لوگوں کے پیسے جو تھے وہ ارینج ہو گئے ہیں اور آپ پیسے آ کر ہم سے لے جائیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عاطف چودھری، اسد پرنس، خالد ہیرا اور آغا نوید، یہ چاروں گاڑی پر جاتے ہیں رواز گارڈن، اس لینگویج سینٹر، وہاں پر پیسے لینے کے لیے، جہاں پر پولیس نے پہلے سے ہی ان کی فیلڈنگ لگائی ہوتی ہے۔ عابد باکسر اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسد پرنس اور خالد ہیرا جو ہیں وہ گاڑی سے اتر کر اندر جاتے ہیں لینگویج سینٹر والی گلی میں اور دروازہ ناک کرتے ہیں۔ اسد پرنس نے دروازہ ناک کیا تو کہتے ہیں کہ اس وقت گلی میں بالکل اندھیرا ہوا کرتا تھا، لیکن آسمان جو تھا وہ لائٹوں سے جگمگا رہا تھا، کیونکہ بسنت نائٹ تھی، لیکن اس ایریے میں ارد گرد جو تھی وہاں پر لائٹیں آف تھیں۔ تو جب اسد پرنس دروازہ ناک کرتا ہے اس اکیڈمی کا، اس انسٹیٹیوٹ کا، تو ایک دم اچانک فائرنگ کی آواز آتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بسنت نائٹ پر خوشی میں فائرنگ کی جا رہی ہے، لیکن یہ لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں، اسد پرنس وغیرہ، تو یہ بھی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس فائرنگ میں کہتے ہیں کہ عابد باکسر جو اس اکیڈمی کے اوپر فلور پر موجود تھے یا سامنے موجود تھے، انہوں نے فائرنگ کی، جو کہ ایک برسٹ سیدھا جا کر اسد پرنس کو لگتا ہے اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ گولیاں خالد ہیرے کو بھی لگتی ہیں۔ فائرنگ پہ جب اسد پرنس اور خالد ہیرا کو لگتی ہیں گولیاں، تو عاطف چودھری خالد ہیرے کو آواز دے کر گاڑی کی طرف بلاتا ہے اور اسے پکڑ کر زبردستی کھینچ کر گاڑی میں ڈالتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی دوران جو وہاں پر اکیڈمی کے باہر والی سائڈ، سڑک کے ایک سائڈ پر جہاں پولیس والے موجود تھے، وہ بھی فائرنگ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عاطف چودھری کو بھی گولی لگی تھی اور آغا نوید کے بھی ماتھے کو گولی چھو کر گزری تھی۔ وہاں سے گاڑی بھگاتے ہیں، بھگا کر باہر نکلتے ہیں۔ راستے میں کہتے ہیں کہ عاطف چودھری نے ایک گاڑی اور چھینی، اپنی گاڑی بدل لی، اور وہ جو چھینی گئی گاڑی تھی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بقول خالد ہیرا کے کہ وہ گاڑی کسی جیل خانہ جات کے ڈی آئی جی کی تھی۔ وہ گاڑی میں موجود تھا، اس نے اس کو اپنا تعارف بھی کرایا، اس کو عاطف نے یہ بھی کہا کہ ہم تمہاری گاڑی تھوڑی دور جا کر چھوڑ دیں گے، اور تھوڑی دور جا کر وہ یہی کیا۔ عاطف چودھری نے وہ گاڑی چھوڑ کر ایک اور گاڑی چھینی اور اس پر چلے گئے۔ اس گاڑی پر انہوں نے کیا کیا کہ خالد ہیرا جو زخمی تھا اس کو ایک ہاسپٹل میں چھوڑا، اور وہاں پر لوگوں کو آ کے اس کو ایمرجنسی پہنچا دیں، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو یہ اس کو وہاں چھوڑ کر تو وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ عاطف چودھری اور آغا نوید وہاں سے فرار ہو کر سیدھا علاقہ غیر جاتے ہیں، لیکن ان کو پیچھے یہ علم نہیں تھا کہ پیچھے اسد پرنس کا کیا بنا۔ اسد پرنس کو وہ وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ دیر بعد جب پولیس والے عابد حسین باکسر اور باقی جو پولیس والے ہیں وہ وہاں پر دیکھتے ہیں تو اسد پرنس وہاں پر مردہ حالت میں خون میں لت پت پڑا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا باب یہاں پر ختم ہوا۔ اب وہاں سے اس کی لاش کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر مردہ خانہ جمع کرواتے ہیں، تو کافی دیر بعد پتہ لگتا ہے عاطف چودھری کو کہ اسد پرنس وہاں پر مارا گیا، اور اسد پرنس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے عابد حسین باکسر کی بھی کئی مرتبہ مخبری کی، اور مخبری لی اور اس پر حملہ بھی کیا۔ ان کے آپس میں پولیس مقابلے بھی ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ عاطف چودھری بھی علاقہ غیر میں ایک آپریشن کے دوران، ایک جھگڑے کے دوران شدید زخمی ہوتا ہے، اور اس کو وہاں سے یہاں لاہور لا کر پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا ہے۔ آپ کو عاطف چودھری اور اسد پرنس کے بارے میں ایک بات بتاؤں میں۔ عابد حسین باکسر، انہوں نے اپنے سروس کے دوران بہت سے پولیس مقابلے کیے، بڑے بڑے ناسوروں کو، بڑے بڑے کرمنلز کو
ایسے ناسور جن کا اس معاشرے میں وجود برداشت نہ کیا جائے، ان کو واصل جہنم کیا، ان کو پولیس مقابلوں میں مارا۔ لیکن یہ دو ایسے کردار جرم کی دنیا کے تھے جس کے بارے میں عابد حسین باکسر کا کہنا ہے کہ مجھے آج بھی دکھ ہے اسد پرنس کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کا، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ بہت کم عمر کا نوجوان تھا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، لیکن وہ اپنی کم عمری میں اس نے کام بہت بڑے بڑے کر لیے تھے۔ اس نے اپنے جرم کا جو اکاؤنٹ تھا وہ کافی بڑا کر لیا تھا، اور وہی اس کو لے بیٹھا، وہی اس کی موت کا انجام ثابت ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے آج بھی جب میں اس کی تصویر دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ دوسرا، انہوں نے عاطف چودھری کے متعلق انہوں نے کہا کہ میرا بدترین مخالف کہہ لیں، میرا سب سے بڑا دشمن، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ہمارے کئی پولیس مقابلے بھی ہوئے اور ان مقابلوں میں ہم بچتے رہے، لیکن جب عاطف چودھری وہاں پر گرفتار ہوا علاقہ غیر میں، وہاں پر ہاسپٹل داخل تھا، ہم اس کو لینے کے لیے جب گئے اور وہاں پر میری عاطف چودھری سے ملاقات ہوئی تو اس نے انتہائی بے بسی کے عالم میں جب مجھے کہا کہ محبت جی تسی میرے مار کے یا میرے پولیس من مار دینا ہے، میرا وقت پورا ہو گیا ہے تے تسی میرے پولیس مقابلے یا میری موت دے وچ تسی اپنا کوئی کردار ادا نہ کرنا، تانوں یہ زیب نہیں دیندا۔ میں تے تسی بھائیاں وگوں لڑے ہاں، جواناں وگوں لڑے ہاں، تے میری خواہش ہی کہ میری موت دے وچ میری ایہو جی موت دے وچ تہاڈا ہاتھ نہ ہوئے، تسی اُہدے وچ کوئی کردار نہ ادا کرنا۔ اس کے بارے میں عابد حسین باکسر کا کہنا ہے کہ میں بڑا دکھی بھی ہوا، میری تکلیف بھی ہوئی اور مجھے افسوس بھی ہوا کہ کس طرح بے بسی کے عالم میں اس نے میرے ساتھ یہ گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد عابد باکسر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب عاطف چودھری کے کیس سے خود کو علیحدہ کر لیں گے، اور وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ایس ایچ او ساندہ ہوا کرتے تھے اور انہوں نے وہاں سے رخصت لے لی اور وہ عاطف چودھری کا کیس باقی افسران کے سپرد کر کے اس سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک کردار اسد پرنس کا جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اس کی جرم کی زندگی کوئی 1.5 سے 2 سال 2.5 سال تک رہی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں، لیکن اس عرصے کے دوران اس نے بہت بڑے بڑے کام کر کے اپنا بڑا نام بنایا تھا جرم کی دنیا میں۔ لیکن انجام کیا ہوا کہ ماں باپ کی گود اجڑ گئی، ان کو ساری زندگی کا دکھ دے گیا، صرف اپنی غصے کی وجہ سے، اپنی غلط صحبت کی وجہ سے، عدم برداشت کی وجہ سے ایک نوجوان ہنستا کھیلتا خوبصورت اپنی زندگی گوا بیٹھا۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ہر آفت، مصیبت، پریشانی اور اس قسم کے جو کردار ماضی میں گزر چکے ہیں، اس قسم کے کرداروں سے محفوظ رکھے، ہمارے معاشرے کو، ہماری ریاست کو ایسی مثال بنا دے کہ یہاں سے جرم کا گزر تک نہ ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔